मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। अल्लाह ताला का ये निज़ाम है कि जैसे इंसान पर बीमारियां हमला करती हैं, इंसान फालिज भी होता है, बड़े बड़े नेक लोगों को फालिज हो जाता है। हजरत हकीम अख्तर साहब रहिमहुल्लाह ताला कितने बड़े बुजुर्ग, सारी जिंदगी बुजुर्गों की सोहबत में उन्होंने वक्त गुजारा, जवानी अपनी, और फिर सारी जिंदगी दीन की दावत और तबलीग में, मगर आखिर उम्र में क्या हो गया? फालिज हो गया, आधा धड़ बिल्कुल मफलूज हो गया। तो ये तो बड़े बड़े बुजुर्गों के साथ होता है। तो आपका जब जिस्म पे हमला हो सकता है तो जहां आप रहते हैं उस घर पे भी हमला। तो मैं कह रहा था कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं जो कुदरती होती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं गलती दूसरे की होती है, सजा आपको मिलती। आप तहज्जुद पढ़ के निकले घर से, फिर फजर पढ़ी आपने, फिर तस्बीहात, फिर तिलावत, सारे नेक अमाल तौबा करके घर से बाहर निकले, वो चर्च पी के ट्रक चला रहा है और वो आपको पेलता हुआ गुनाह किसका है? ट्रक वाले का। सजा किसको मिल रही है? अब ये भी तो अजाब ही है ना भाई, ये भी तो एक अजाब ही है ना। अल्लाह कुरान में कहते हैं कि हम इस तरह भी अजाब देते हैं कि तुम में से बाज को बाज पे मुसल्लत कर देते हैं, यानी बाज़ के लिए मुसीबत का सबब बन जाते हैं। तो अब कोई क्या, कुरान में तो आता है तुम में से बाज को बाज पे मुसल्लत कर देते हैं, तो ये गुनाहों का अजाब है। तो देखो ट्रक वाले को अल्लाह ने मेरे ऊपर मुसल्लत कर दिया या फलां पे मुसल्लत कर दिया, हालांकि वो तो गुनाह नहीं करता था। तो भाई कभी कभार ऐसा होता है, ये जरूरी नहीं है कि जब भी कोई आपको कुचल के जाएगा तो आप बुरे हैं वो अच्छा है। ऐन मुमकिन है वो अच्छा हो और आप बुरे हो। काबिल और हाबिल, दुनिया में सबसे पहले जुल्म हाबिल पे हुआ और सबसे बड़ा जुल्म हुआ, उसकी जान ले ली किसी ने। जान लेने वाला काबिल था जो जिंदा रहा और गुनाहगार था वो, और जो नेक था, परहेजगार था, मुत्तकी था, उसकी जान चली गई, वो जान से हाथ धो बैठा। तो आप ये कह सकते हो कि अल्लाह ने बास को बास पर मुसल्लत कर दिया और देखो गुनाहों की वजह से अल्लाह ने इसको कत्ल करवा दिया? ना 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 ना। काबिल मुजरिम होके जिंदा रहा और हाबिल हक पर होके अपनी जान से हाथ धो बैठा। तो इंसान पर जैसे मुसीबतें आती हैं, ये जरूरी नहीं है कि उसके गुनाहों का अजाब हो। ऐसे ही जमीन पर भी हादसात आते रहते हैं, ये जरूरी नहीं कि जिस जगह हादसा आ रहा हो उन लोगों के गुनाह का नतीजा हो ये हादसा। ये कुदरत का एक बनाया हुआ निजाम है जो चलता रहता है। इसी वजह से शरीयत ने भी हमें हुक्म दिया कि बचाव की तदबीरें करें, एक उसूल और ज़ाब्ता बयान किया। इस उसूल और ज़ाब्ते की रोशनी में किसी भी इस्लामी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को पहले से आगाह करती रहे कि कहाँ जलजले आने का खतरा है, लिहाजा वहां से निकल जाओ, कहाँ सैलाब आने का चांस है, लिहाजा वहां से चले जाओ। बारिश में अगर बहुत ज्यादा तुगयानी आने का खतरा है, पहले से बता दें भाई बहुत गहरे बादल आ रहे हैं और बहुत ही हटो बच्चों वाली बारिश होने वाली है, तो पतली गली से तमाम हजरात बल्कि पतली गली में जाना ही छोड़ दें, क्योंकि ज्यादा पानी कहां खड़ा होता है? पतली गली में। सब चारपाइयां लाके चौड़ी गली में डाल दें। तो ये सब चीजें बचाव की तदबीरें इसलिए हैं कि जरूरी नहीं है कि वो अल्लाह, क्योंकि अगर वो अल्लाह का अजाब बन के आ रही है ना, फिर आपको पतली गली भी नहीं बचा सकती और चौड़ी गली भी नहीं बचा सकती। जैसे कौम आद पे जो अजाब आया, तो फलम्मा रअहु आरिज़म मुस्तक़बिल औदियतिहिम, उन्होंने बादलों को देखा अपनी तरफ आते हुए, तो उन्होंने कहा ये तो वही बादल हैं जो हमेशा आया करते थे, बरसते हैं। तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? बल हुवा मस्तअजलतुम बिही, ये अल्लाह का अजाब है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे, इससे तुम बच के नहीं भाग सकते। तो उमूमी तौर पर तो ऐसा ही होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि वो कुदरती हादसा नहीं होता बल्कि अल्लाह का, बोलो भाई, अजाब। यानी अजाब का मतलब उसकी कोई लॉजिक नहीं होती, वो खुद ब खुद हो जाता है, कोई वजह नहीं होती उसकी। जैसे कुरान में आता है हमने पिछली उम्मतों पर फरिश्तों को हुक्म दिया चीख मारे, इतनी जोर से चीख मारी कि लोगों के कलेजे फट गए। अब चीख मारने की तो कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है ना, कोई साइंसदान नहीं कहता कि फरिश्ता लेबोरेटरी में आ ही नहीं सकता, वो रोशनी है, वो नूर है, वो मादी चीज नहीं है। ऐसा भी होता है, बाज दफा ऐसा भी होता है कि होता कुदरती हादसा है, मगर वो कुदरती हादसा अल्लाह लोगों के लिए अजाब बना के लाते हैं। इसकी मिसाल है, जैसे आप बीमार होते हैं तो बीमारी की भी तो कोई लॉजिक होती है ना।
لیکن لوجک کے باوجود وہ بیماری آپ کے لیے رحمت نہیں ہوتی بلکہ اللہ کا عذاب ہوتی ہے. بھائی اللہ تعالی آپ کو نقصان پہنچائیں بغیر لوجک کے یا لوجک کے ساتھ, اس سے کوئی فرق تھوڑی پڑتا ہے. نقصان تو ہو رہا ہے نا, اس میں اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ آپ کو نقصان پہنچانے سے مقصد عذاب دینا ہے یا ویسے ہی ایک فطرت کا جو اصول ہے اس اصول کے تحت آپ کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے؟ یہ فیصلہ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. اس کی ایک علامت ہے, حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی مصیبت انسان پر آئے, اگر وہ ایک ویسے ہی اللہ کا ایک قانون اور ضابطے کے تحت مصیبت آ رہی ہے تو اس مصیبت میں انسان کو اگر صبر کی توفیق مل رہی ہے تو وہ مصیبت اللہ کی رحمت بن جاتی ہے, اور اگر صبر کی توفیق نہیں مل رہی تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ مصیبت اللہ نے آپ کے گناہوں کے سزا کے طور پر آپ کو دی ہے. وہ مصیبت سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو بسا اوقات تو کوئی لاجک نہیں ہوتی. ویسے ہی جیسے قوم لوط پر عذاب آیا, اللہ نے اٹھا کے الٹا پٹک دیا, اور قوم سمود پر عذاب آیا, قوم عاد پہ عذاب آیا ہواؤں کا, وہ واقعی عذاب تھا اور آج بھی آتے رہتے ہیں. یہ جو عذاب آیا تھا ابھی چند سال پہلے, کون سا طوفان تھا؟ سونامی کا طوفان. اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ سائنسدان کیا ہیں؟ پریشان ہیں. یہ اتنا بڑا طوفان اچانک آیا کیسے گیا, کیسے آ گیا؟ سمندر میں اتنا بڑا زلزلہ آیا. یقیناً جب کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کی کوئی وجہ تو ہوتی ہے, لیکن عین ممکن ہے یہ کس کا عذاب ہو؟ اللہ کا عذاب. اور اتنی بات تو یقینی ہے کہ اگر اللہ کا عذاب ہو یا نہ ہو, اتنی بات تو عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ قابل اعتبار نہیں ہے. ان حادثات سے اتنی عبرت تو بہرحال ہر ایک کو حاصل ہو جاتی ہے کہ بھائی کچھ بھی کسی بھی وقت تمہارے ساتھ ہو سکتا ہے, لہذا دنیا سے زیادہ دل مت لگاؤ. یہ عبرت تو کافر کو بھی ہونی چاہیے. دیکھو انسان کتنے اسباب اختیار کرتا ہے اپنے بچاؤ کے, پھر بھی ہلاک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کا مطلب قدرت نے اس زمین میں ایسا نظام بنایا ہے کہ آپ اس زمین میں اطمینان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے, اور اللہ چاہتا بھی نہیں ہے کہ اطمینان سے زندگی گزاریں, کیونکہ اللہ نے اس دنیا کو اصل نہیں بنایا. تو یہ جو دنیا میں مختلف قسم کے عذاب آتے ہیں, مختلف قسم کی, چاہیے قدرتی حادثے ہی ہوں, لیکن اس سے اتنی بات بہرحال ثابت ہوتی ہے کہ بھئی یہ دنیا قابل اعتماد نہیں ہے. یہاں ایک ڈاکٹر آئے تھے لندن سے, ملاقات کے لیے آئے. وہ کینسر کے اسپیشلسٹ تھے, اور نہ صرف اسپیشلسٹ بلکہ جو کینسر کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوتے ہیں نا ان کو وہ پڑھاتے تھے. تو آپ بتاؤ یہ اسپیشلسٹ میں بھی سپرلیٹو ڈگری ہو گئی نا, یعنی جو کینسر کے اسپیشلسٹ تیار کر رہا ہے وہ خود کتنا بڑا اسپیشلسٹ ہوگا بھائی. پتہ نہیں کیا تھوڑا سا کوئی یوں کر رہا ہے, کوئی یوں کر رہا ہے, بھائی وہ بہت بڑا اسپیشلسٹ ہوگا نا. تو وہ ویسے ہی ملاقات کے لیے آئے, عقیدت محبت میں بیان سنتے تھے. تو میں نے کہا آپ سے تو ہمیں معلومات لینی چاہیے, آپ اس فیلڈ کے ماہر ہیں کینسر کے. تو میں نے ان سے کچھ چیزیں پوچھی کہ کینسر کیوں ہوتا ہے. یہ جو میں صحت کی باتیں ممبر پہ بیٹھ کے بتاتا ہوں نا, لوگ کہتے ہیں پھینک رہا ہوتا ہے, تو پھینکتا نہیں ہوں میں. ایک تو مجھے اس فیلڈ سے بچپن سے دلچسپی ہے. بچپن میں بھی کوئی حکیم نظر آیا اس کو پورا نچوڑ لیا, کوئی کتاب نظر آئی طب کے بارے میں اس کو پورا پڑھ لیا, کوئی ڈاکٹر ملا اس سے کافی تو یہ, اور جس چیز کا انسان کو ذوق شوق ہوتا ہے تو ویسے ہی وہ چیزیں اس کو ہمیشہ کے لیے یاد رہ جاتی. پھر اپنی بھی آبزرویشن ہوتی ہے کچھ انسان کی, خود اپنا بھی تجزیہ ہوتا ہے, تو بہت ساری چیزیں ملا ملو کے چھوٹے موٹے ہم بھی کچھ بن گئے ہیں. اب اللہ خیر کرے, نیم حکیم خطرہ جان بنے یا کیا بنے واللہ عالم. تو لیکن نیم حکیم خطرہ جان جب ہوتا ہے جب وہ زیادہ گہرائی میں جا کے آپ کا علاج شروع کر دے. جو صحت کی بنیادیں, اس بنیادی چیزیں ہیں نا, جیسے نیم مفتی خطرہ جان ہوگا بشرطے کہ وہ گہرے مسائل بتانا شروع کر دے. لیکن اگر وہ کامن سینس کی باتیں یا جو اسلام کی بیسک چیزیں ہیں, 5 نمازیں فرض ہیں, حج فرض ہے, زکوٰۃ فرض ہے, یہ بیسک چیزیں بتائے تو پھر وہ خطرہ جان خطرہ ایمان نہیں ہے, بلکہ یہ تو پھر وہ تو اس کو چاہیے یہ باتیں بتائے لوگوں کو. کیا خیال ہے؟ تبلیغ والے 6 نمبر تو یاد کرتے ہیں نا, وہ تو بتاتے ہیں نا, اس لیے کہ وہ تو بیسک چیزیں ہیں نا اسلام کی. تو وہ کینسر کے بہت بڑے اسپیشلسٹ تھے. میں نے ان سے پوچھا کینسر کی, آج کل کینسر زیادہ تر کیوں ہو رہا ہے؟ کیا فارمی مرغی کھانے سے ہو رہا ہے یا کیا کھانے سے ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے, تو وہ بہت ساری چیزیں انہوں نے بتائیں. لیکن جو تجزیہ تھا نا
وہ سب سے اہم چیز جو انہوں نے بتائی کہ جو سب سے زیادہ کامن ہے وہ یہ کہ وزن بڑھنا. آپ کی انرجی اتنی یوٹیلائز نہیں ہو رہی جتنی آپ انرجی حاصل کر رہے ہیں, یعنی کھا اتنا رہے ہیں جتنا وہ کھایا ہوا استعمال نہیں ہو رہا. ابھی یہ میرا ٹاپک نہیں ہے کینسر کے بارے میں معلومات فراہم کرنا. بھائی کھا لوگ زیادہ رہے ہیں اور وہ آپ کی انرجی یوٹیلائز کم ہو رہی ہے. ایکسرسائز اس حساب سے ہے نہیں, تو یا تو خوراک کم کر دو یا ایکسرسائز بڑھا دو. ایک بیسک وجہ یہ. تو میں نے کہا ہم تو دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ ہیں جن کی خوراک کم ہے, ایکسرسائز زیادہ, ان کو بھی کینسر ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا کینسر کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کوئی وجہ نہیں ہے, ویسے ہی ہو جاتا ہے. نہیں آ رہی بات؟ جس کی کوئی وجہ, وہ کہیں ہوا میں ہی کوئی جرثومہ چلا جاتا ہے انسان. تو انہوں نے کہا کہ یہ عمومی طور پر جو ہو رہا ہے وہ اس کی وجہ میں نے بیان کی ہے, لیکن بسا اوقات کوئی وجہ نہیں ہوتی. یعنی وجہ تو ہوتی ہے لیکن ڈاکٹر کو پتا نہیں ہوتا, وہ ٹریس ہی نہیں ہو پاتی ہے. وہ کوئی جراثیم ایسا چلا گیا, کوئی ہوا سے ایسی کوئی چیز آ گئی, آپ کے سانس کی نالی کے ذریعے چلی گئی, کچھ بھی ہو گیا, اس کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی لیکن وہ ہو جاتا ہے. اور یہ قسم ایسی ہے جس سے بچنا ممکن, بولو بھائی, نہیں ہے. بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھانا. تو مجھے اس سے یہ نہیں کہ عبرت حاصل ہوئی کہ دیکھو وہی کینسر, وہ تو بھائی کینسر نہیں ہوگا تو کچھ اور ہو جائے گا, مریں گے تو نا. لیکن میں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا محفوظ بنایا ہی نہیں ہے کہ وہ فنٹر گیری کر سکے. کیا خیال ہے؟ اللہ نے یہ چیزیں کیوں رکھی ہیں کہ ٹھیک ہے کچھ تو تم احتیاط کرو بھائی, اس سے بھی ہو رہا ہے, اس سے بھی ہو رہا ہے, یہ چیزیں چھوڑ دو تو کینسر کے چانسز کم ہوں گے. لیکن اللہ فرماتے ہیں ختم نہیں ہوں گے. شوگر کے چانسز یہ کرو, شوگر کے چانسز کم ہو جائیں گے. شوگر کا چانس ختم. ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں بڑا صحت کا خیال کیا کہ شوگر نہ ہو, ان کو شوگر ہی ہوئی ہے. میرے والد صاحب نے ایک واقعہ سنایا, نیوی میں تھے والد صاحب, تو نیوی میں ایک ہارٹ اسپیشلسٹ جو ہارٹ اسپیشلسٹ کو پڑھاتے تھے, وہی دیکھو ہم چھوٹی چیز رکھتے ہی نہیں ہیں, ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں, اور وہ اتنے بڑے اسپیشلسٹ کہ وہ ہارٹ اسپیشلسٹ کو ٹریننگ دیتے تھے. تو والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہاں بڑے بڑے ڈاکٹر ہارٹ اسپیشلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, تو ڈائیگرام بنا کے وہ جو ہارٹ اسپیشلسٹ کا بھی باپ ہے وہ ڈاکٹر ان کو بتا رہا تھا کہ ہارٹ اٹیک کیسے ہوتا ہے. وہ تو ظاہر ہے ان کو پتہ ہی ہوگا, لیکن اور کوئی زیادہ گہرائی میں جا کے کہ کیا کیا وجوہات اور بھی ہو سکتی ہیں. این پڑھاتے ہوئے ڈاکٹر کو ہارٹ اٹیک ہوا. اب سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اب ہم نہیں کہتے کہ یہ اللہ کا عذاب تھا, یہ قدرتی حادثہ جو ہوا, ہم نہیں کہتے کہ اللہ ہو سکتا ہے بھائی, ویسے ہی اللہ کی بھائی مرنا تو ہے نا, چاہے اٹیک, اگر کوئی نہ اٹیک ہو, نہ شوگر ہو, نہ کینسر ہو, تو مرے گا کیسے پھر؟ کیا خیال ہے؟ مرنا تو ہے نا بھائی. گاڑی بھی احتیاط سے چلا رہے ہو, تم ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہونے دے رہے اپنا, نہ تم ایکسیڈنٹ ہونے دے رہے ہو, صحت اتنی اچھی رکھی ہوئی ہے, کوئی جراثیم تم میں حملہ ہی نہیں کر کے دے رہے, اور جناب ویٹ بھی تم نے مینٹین رکھا ہوا ہے اور ٹینشن بھی نہیں لے رہے. کیا خیال ہے؟ ایک بھی نہیں کی بھی تم نے, تو ٹینشن ہی نہیں ہے تمہیں, کوئی نہ سالوں کی ٹینشن, نہ سانس کی ٹینشن, کوئی کسی قسم کی ٹینشن فری زندگی تمہاری گزر رہی ہے. تو اب موت کا فرشتہ بولے گا کہ مجھے کس بات کی اللہ کمیشن دیتا ہے بھائی, میں کیا کروں اگر سارے ایسے ہی ہونے لگے. تو وہ پھر یہی ہوگا کہ وہ کہے گا تم صحت کا خیال نہیں کر رہے, لیکن کوئی ٹرک والے کو وہ چرس پی کے ٹرک چڑھا دے گا آپ کے اوپر, کوئی اور مار کے چلا جائے گا, کچھ نہ کچھ ہو جائے گا بہرحال. تو اللہ تعالیٰ نے اب دیکھو کیسا عبرت کا وہ بنایا. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغمبر, اور ایسی بہترین صحت کس حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کی کہ آپ نے قسم اٹھائی کہ آج میں اپنی 100 بیویوں سے بستری کروں گا. تو بتاؤ اس کے لیے غیر معمولی صحت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ ایسی صحت اور ایسا روب ہے کہ لاٹھی ہاتھ میں اور جنات سے کام کروا رہے ہیں, تو انسانوں پہ کتنا روب ہوگا. جنات آپ کے روب سے تعمیراتی کام میں لگے ہوئے, محنت مشقت والے کام میں. ایسی صحت خاندانی اس دور میں کسی کی نہیں ہو سکتی. جوان ہے, صحت مند ہے, اور ایسے بیٹھے ہوئے نگرانی کر رہے ہیں, اور موت کا فرشتہ آیا اور روح قبض کر کے بولو بھائی چلا گیا. قرآن کے الفاظ ہیں کہ انبیاء کا جسم بالکل بھی خراب نہیں ہوتا,
موت کے بعد بھی نبی کا جو یہ جو باڈی ہے نا, جو نبی کا جو جسد اطہر ہے, وہ بالکل ایسا ہی رہتا ہے جیسے زندہ حالت میں ہوتا ہے, اس میں ذرا بھی تغیر نہیں آتا. تو وہ اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں, لاٹھی ہاتھ میں رکھ کے نا, ٹیک لگا کے. تو اسی حال میں ان کا انتقال ہو گیا. اب جنات یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جاگ رہے ہیں, کیونکہ روب اتنا تھا. قرآن کہتا ہے کہ بہت عرصے تک بیٹھے رہے ہیں. نیچے سے دیمک نے جب لکڑی کو کھانا شروع کیا نا, تو وہ ڈس بیلنس ہوئی اور پھر وہ زمین پر گرے ہیں. تو پھر جنات کو پتا چلا کہ بھائی یہ تو بہت پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا, ہم ایویں ہی جو ہے نا اتنی محنت مشقت کے کام میں لگے ہوئے. اب آپ دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام کی جب موت آئی ہے تو اس کا بھی تو کوئی وجہ ہوگی نا بھائی. کوئی اٹیک ہو گیا ہوگا, ہارٹ اٹیک ہو گیا ہوگا, یا کچھ بھی ہوا ہوگا. اللہ تعالیٰ کی عادت تو یہی ہے کہ جب کوئی کام ہوتا ہے تو اس کے پیچھے اس کی کوئی لاجک ہوتی ہے. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کوئی نہ کوئی وجہ ہوئی. شوگر لیول ہائی ہو گیا ہوگا, یا شوگر ڈاؤن ہو گئی ہوگی, یا ہارٹ اٹیک ہو گیا ہوگا, کچھ بھی ہوا ہوگا, ہمیں معلوم نہیں, لیکن کچھ ہوا ضرور تھا. اتنی اچھی صحت کے باوجود کیا ہو گیا, کچھ ہو گیا. تو یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ اتنا بڑا اسپیشلسٹ لوگوں کو پڑھا رہا ہے, ڈاکٹروں کو پڑھا رہا ہے, اور اللہ نے اسی دوران اس کو ہارٹ اٹیک کروایا, یہ بتانے کے لیے کہ بھائی ٹھیک ہے پڑھاؤ, ہارٹ اسپیشلسٹ بنو, تاکہ یہ دل سے اٹیک معاشرے میں کیا ہو, کم ہو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ موت کا فرشتہ سو گیا ہے اور تم اب مرو گے نہیں. مر پھر بھی سکتے ہو, اور اسی بیماری میں مار سکتا ہوں جس بیماری کے تم اسپیشلسٹ ہو. تو اللہ یہ واقعات کیوں کرواتے ہیں؟ عبرت کے لیے, تاکہ لوگ بے خوف نہ ہوں اور دنیا کے بے وفا ہونے کا لوگوں کو یقین آ جائے کہ یہ دنیا بے وفا ہے. دنیا مختلف شکلوں میں آتی ہے, اچھی صحت یہ بھی دنیا ہے, اچھی دولت یہ بھی دنیا ہے. ہم جب کہتے ہیں نا تو اسے اللہ نے بڑی دنیا دی ہے, تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دولت بھی دے دی, عزت بھی دے دی, صحت بھی دے دی, خاندان بھی دے دیا. تو یہ ساری چیزیں دنیا کہلاتی ہیں. لیکن اللہ نے بتا دیا یہ سب بے اعتباری چیزیں ہیں, کوئی بھی چیز تم سے کسی بھی ٹائم چھینی جا سکتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ اللہ اس لیے کرتے ہیں. تو اب اللہ نے قرآن میں فرمایا اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ, بھلا جو ذات آسمانوں میں ہے, کیا تم بے خوف ہو گئے, تمہیں ڈر نہیں لگتا ان یخسف بکم الارض, کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے. اب زمین میں چاہے تو بطور عذاب کے دھسا دے, اور اگر بطور عذاب کے نہیں تو ویسے بھی ہر وقت اس کا امکان تو ہے نا کہ زلزلہ آئے اور زمین میں دھس جائیں. اس کا امکان تو ہے نا. آپ دیکھیں یوٹیوب پہ سرچ کریں, زلزلے کی ویڈیوز دیکھیں, لوگ سڑک پہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے جا رہے ہیں, سڑک پھٹی اور گاڑی سڑک کے اندر دھس گئی, اور پھر زمین دوبارہ مل جاتی ہے. تو اس کا امکان ہے, چاہے آپ نیک ہو چاہے آپ برے ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں تمہیں ہر وقت اس بات کا خوف رہنا چاہیے کہ تم کسی بھی وقت زمین میں دھسائے جا سکتے ہو, تم پر کسی بھی وقت سیلاب کا طوفان آ سکتا ہے, تم پر کبھی بھی سمندر کا طوفان آ سکتا ہے, اور اس بات کا بھی امکان ہے ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا, اس بات کا بھی امکان ہے کہ تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہو جائے, چاہے وہ کسی لاجک کے ساتھ ہو یا بغیر لاجک کے ہو. لاجک کے بغیر ایسے ہی ہو سکتی ہے اللہ پتھر برسا دے, اور لاجک کے ساتھ یہ ہو سکتی ہے بھائی ممکن ہے کوئی سیارہ ٹوٹے. آپ دیکھیں یہ جو کائنات کا نظام ہے, اتنے آوارہ سیارے گھوم رہے ہیں نا اس کائنات میں. یہ جو ہماری زمین ہے یہ تو ریت کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے اس کائنات میں. جب ہم خلا میں جاتے ہیں نا تو وہاں کے اصول ہی چینج ہو جاتے ہیں. خلا میں بہت سے پتھر ایسے ہی گھوم رہے ہیں ایویں ہی آوارہ, اور خلا کا پتھر وہ اتنے نہیں ہوتے. خلا میں جو پتھر ہوتے ہیں نا, کیونکہ وہاں فاصلے بہت ہیں, تو وہاں زمین سے 10-10 گنا بڑے پتھر بھی چھوٹے پتھر کہلاتے ہیں. زمین جتنے پتھر گھوم رہے ہوں گے سائنسدان کہیں گے پتھر گھوم رہا ہے, حالانکہ وہ زمین سے بڑا ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اتنے بڑے بڑے پتھر گھوم رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کسی پتھر کا رخ بھی ادھر کو چینج ہو سکتا ہے اور وہ کہیں بھی گر سکتا ہے, اور ایسا ماضی میں ہوا بھی ہے. یہ تو خود سائنسدان بتاتے ہیں کہ زمین میں بعض بڑی بڑی کھائیاں ہیں, بڑے بڑے گہرے جو ہے نا وہ کھڈے پڑے ہوئے ہیں. وہ کوئی کسی دور میں کوئی شہاب ثاقب ٹوٹا تھا اور وہ آ کے زمین میں دھس گیا تھا. اس کا بھی امکان ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے, اور کوئی ایسے ستارہ ٹوٹے, کوئی سیارہ ٹوٹے, اور اس کے 2-4 پتھر بھی اگر اللہ نہ کرے ادھر کو آ گئے تو وہ معمولی پتھر نہیں ہوں گے, وہ ایسے بڑے بڑے ہوں گے کہ وہ تو تباہی مچا دیں گے زمین میں. تو اتنی بے ثباتی ہے اس دنیا میں
کوئی بھروسہ نہیں کل کیا ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں یہ جو تمہارے سائنسدان ہیں نا, اگر زمین کا بیلنس تھوڑا سا آؤٹ ہو جائے, تھوڑا سا آؤٹ ہو جائے, تو بتاؤ اللہ کے سوا کوئی ہے جو اس بیلنس کو دوبارہ قائم کر لے. زمین 23 ڈگری جھکی ہوئی ہے, ایسے کر کے نا, تھوڑی سی یوں جھکی ہوئی ہے, اور اسی طرح 23 ڈگری کے ساتھ وہ سورج کے گرد, یعنی اپنے محور کے گرد بھی چکر لگا رہی ہے اور سورج کے گرد بھی, اور اتنی اسپیڈ سے چکر لگا رہی ہے. کیا آپ اندازہ لگاؤ کہ ہم 24 گھنٹے میں گھوم کے اسی جگہ کھڑے ہوتے ہیں جہاں سے چلے تھے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں بھائی؟ 24 گھنٹے میں زمین پورا گھوم جاتی ہے نا سورج کے سامنے, واپس ہم ادھر ہی آ جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب یہاں, ابھی ہم جہاں پر ہیں نا, 12 گھنٹے پہلے امریکہ والے یہاں پہ تھے. اب آپ بولو گے پتہ نہیں کیا پھینکنا شروع کر دی انہوں نے. بھائی گھوم رہی ہے نا زمین. ہم اس وقت جہاں پر ہیں 12 گھنٹے پہلے یہاں کون تھا؟ ارے بابا آپ کو پتا ہے نا, سورج تھوڑی گھوم رہا ہے, سورج تو اپنی جگہ ہے, زمین کیا ہو رہی ہے؟ تو امریکہ میں اس وقت دن ہے, ہم رات ہے, اس لیے کہ ہم اب ہماری پشت سورج کی طرف ہو گئی ہے, اور امریکہ کا سینہ اب کہاں پر ہے؟ سورج کی طرف. 12 گھنٹے بعد امریکہ گھوم کے ادھر آ چکا ہوگا اور ہم گھوم کے سورج کے سامنے جا چکے ہوں گے. تو پھر ہم دبا کے ٹائٹ طبیعت والی گرمی پڑ رہی ہوگی اور پھر بجلی غائب ہو جائے گی. صحیح ہے, اس کا بیان سے تعلق نہیں, ویسے جنرل نالج کے لیے بتا رہا ہوں آپ کو میں. پھر 12 گھنٹے بعد ہم گھوم کے یہاں آ جائیں گے, تو ہم پوری زمین کا جو سفر ہے 24 گھنٹے میں مکمل کر لیتے ہیں. اس سے اپنی اسپیڈ کا اندازہ لگاؤ آپ. بھائی 120 کی اسپیڈ سے ٹرین کو چلنا چاہیے لیکن چلتی نہیں ہے, تو لاہور ہم 18 یا 17 گھنٹے میں پہنچتے ہیں, حالانکہ تقریباً 1000 کلومیٹر ہے پہلے لاہور, پھر بھی کتنی اسپیڈ سے چل رہی ہوتی ہے نا. تو آپ اندازہ لگاؤ 24 گھنٹے میں لاہور نہیں, لاہور کیا پوری دنیا کراس کر کے ہم واپس اسی جگہ پہ آگے کھڑے ہو چکے ہوں, تو ہماری اسپیڈ کتنی تیز ہوگی. میں جب فزکس پڑھا کرتا تھا نا میٹرک میں, تو میں نے پوری کیلکولیشن کر کے نکالا تھا کہ ہم کتنی اسپیڈ سے گھوم رہے ہیں. لٹو کی طرح گھوم رہے ہیں ہم, اپنے محور کے گرد بھی گھوم رہے ہیں, اور پھر زمین ہمیں اپنے گرد گھماتے ہوئے سورج کے گرد بھی گھوم رہی ہے. وہ تو بہت طویل سفر ہے, وہ 1 سال میں مکمل ہوتا ہے. اب ایک لٹو کو آپ نے گھما دیا, یوں بھی گھوم رہا ہے اور وہ اس طرح بھی گھوم رہا ہے, تو آپ اندازہ لگاؤ اتنی اسپیڈ سے گھومتا ہوا لٹو, اور جو اتنی اسپیڈ سے سفر بھی کر رہا ہو. اگر آپ اتنی اسپیڈ سے سفر کر رہے ہو, تھوڑا سا اسپیڈ بریکر راستے میں آ جائے تو کیا حال ہوتا ہے نا انسان کا. تو اللہ تعالیٰ نے کیسا بیلنس رکھا ہوا ہے, لٹو کی طرح اس زمین کو اللہ نے سورج کے گرد یوں بھی گھمایا اور اپنے محور کے گرد بھی گھمایا, بڑی اسپیڈ سے گھوم رہی ہے. اگر اس کا بیلنس تھوڑا سا آؤٹ ہو گیا, دائیں بائیں ہو گیا, تو کوئی سائنسدان دنیا میں ایسا پیدا نہیں ہوا کہ زمین کو اپنے محور پہ دوبارہ, بولو نا بھائی, جیسے ٹرین اپنے ٹریک پہ چلتی ہے نا, پٹری پہ بڑی اسپیڈ سے جا رہی ہوگی, تھوڑی سی دائیں بائیں ہو تو ٹریک سے اتر جاتی ہے. بڑے بڑے وہ آتے ہیں میکینک, وہ دھکا لگا کے یا کچھ اور کر کے ٹیکنیکل کام کر کے پہیے نکال کے دوبارہ انجن کو کہاں چڑھا دیتے ہیں؟ ٹریک پہ چڑھا دیتے ہیں. تو وہ تو کرنا ممکن ہے, لیکن زمین اگر اپنے ٹریک سے ذرا سی بھی ہٹ گئی تو میرے بھائی ہم لٹو کی طرح پتہ نہیں کوئی کدھر جا کے, کوئی چاند پہ جا کے پڑاخ کر کے جا کے چپکے گا, کوئی سورج میں جا کے کوئلہ بن کے کباب بن کے نکلے گا, کوئی کدھر جائے گا, کوئی ایسا ہوگا جاتا ہی رہے گا. جب تک کوئی ستارہ نہیں آتا نا سامنے, 1000 سال تک وہ سفر, کیونکہ نیوٹن کہتا ہے جو چیز چل رہی ہے جب تک اسے روکنے والا نہ ہو تو وہ رکے گی, بولو نا, وہ رکے گی نہیں. اور وہ جو رکی ہوئی ہے جب تک اس کو دھکا دینے, تو ہم جب اگر زمین کو بریک لگ گئی نا, یا تھوڑی سی کوئی اور ستارہ آ گیا سامنے, بھائی زمین چلتی بھی جا رہی ہے, کوئی الٹا سیدھا ستارہ گھومتا گھامتا ہمارے ٹریک پر آ گیا, بے لگام ستارہ آ گیا, کوئی ٹکڑا آ گیا پتھر کا ٹوٹا ہوا, تو ہماری زمین جا کے دھام سے اس سے ٹکرائے گی اور ہچکولے کھا کے ڈس بیلنس ہو کے ادھر گئی, تو وہ تو ہمیں نہیں پتا زمین کہاں جائے گی, لیکن ہم کہاں جائیں گے یہ بھی ہمیں نہیں پتا. لا متناہی سلسلہ ہوگا, ہم چلتے چلے جائیں گے, خلاؤں میں گم ہو جائیں گے, پتہ نہیں کہاں جا کے نکلیں گے. دریافت
تو ہو ہی نہیں سکتے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی بے ثباتی ہے وَلَئِن زَالَتَا, کہ یہ تھوڑی سی ڈس بیلنس ہو جائے تو تمہاری ایسی کی تیسی ہو جائے گی, اور کوئی اس کو دوبارہ توازن پہ نہیں لا سکتا سوائے میرے. تو یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو اپنے ہاتھوں میں تھاما ہوا ہے اور اس کو بڑے ٹیکنیکل طریقے سے چلایا ہوا ہے. یہ تو زمین کے اندر کا حصہ تھوڑا سا ڈس بیلنس ہوتا ہے, اندر تھوڑی سی کروٹیں ہوتی ہیں تو پوری پوری بستیاں غائب ہو جاتی ہیں. آپ کو پتا ہے چند سال پہلے چائنا میں ایک زلزلہ آیا تھا, 500 لوگ 1 سیکنڈ میں غائب ہو گئے تھے. زلزلہ آیا, پورا گاؤں غائب. تو اللہ سے ڈرنا چاہیے, اگرچہ یہ کوئی لاجک ہے, اس کی سائنٹیفک لاجک ہے, مگر یہ لاجک بنائی کس نے ہے؟ اللہ نے, اور اسی لیے بنائی ہے. جیسے وہ ڈاکٹر کہہ رہے تھے نا کہ کوئی وجہ نہیں بھی ہوتی تو کینسر ہو جاتا ہے, تو مطلب ان کا یہ تھا کہ کوئی وجہ ہمیں سمجھ میں نہ آئے تو بھی کینسر ہو جاتا ہے. یعنی وجہ تو ہوتی ہے مگر وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. تو اس کائنات میں بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا جس کی وجہ سائنسدانوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی, یا آئے گی تو وہ جب کام ہو چکا ہوگا پھر آئے گی. ممکن ہے سونامی کے طوفان کی وجہ سمجھ میں آ گئی ہو کیوں ہوا تھا, لیکن آنے کا فائدہ, جو مرنے والے تھے وہ تو چلے گئے نا. تو ایسے ہی میرے بھائی اس کائنات میں تغیر آتا رہے گا, لوگ مرتے رہیں گے, زمین میں آفتیں آتی رہیں گی, انسان بھی انسانوں کو مارتے رہیں گے, اور جنگیں بھی ہوتی رہیں گی, جراثیم بھی حملہ کرتے رہیں گے, اندر سے بھی حملے, باہر سے بھی حملے, ٹرک والے بھی کچل کے جاتے رہیں گے. پھر ہو سکتا ہے کوئی ٹرک والے کو کوئی سبڑا کنٹینر کچل کے چلا جائے, اور پھر کھائیوں میں گاڑیاں بھی گرتی ہیں, گرتی رہیں گی, اور ٹرینوں کے حادثے بھی ہوتے ہیں, ہوتے رہیں گے. جاپان میں بھی اتنا ٹیکنالوجی ہے مگر ٹرینیں ٹریک سے اتر جاتی. میں نے یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھی, جاپان میں ٹرین جو تھی نا, وہاں تو ٹرینیں 400-500 کلومیٹر فی گھنٹہ تو چلتی ہیں. وہ جناب جب موڑ پہ آئی ہے نا گھومتے ہوئے, وہ ٹریک سے اتر گئی. تو ہمارے ہاں تو بچنے کا پھر بھی آپشن ہوتا ہے کیونکہ ترقی کم ہے. ہمارے تو جہاز ایسے ہیں کہ اوپر سے پیراشوٹ سے اترنے کا آپشن ہمارے پاس. کیا خیال ہے بھائی؟ ہمارے تو جہازوں میں الحمدللہ یہ آپشن, وہ دیتے نہیں پیراشوٹ. تو وہ اس لیے نہیں دیتے کہ وہ واللہ عالم کیا وجہ ہوگی ان کی, لیکن اتنا ہوتا ہے کہ وہ آپشن ہوتا ہے. جب ترقی زیادہ ہوتی ہے تو پھر بچت کے آپشن بھی اسی حساب سے. اب ہماری ٹرین اگر ٹکر بھی کھائے گی پہلے تو پتہ چل جائے گا. ہمارے ہاں جو ٹکریں نہیں بھی ہوتی نا, اس لیے بھی اس کی ایک وجہ ہے کہ چلتی نہیں ہے ٹرینیں. 6 گھنٹے تک انتظار کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کوئی گدھا ودا تو نہیں کھڑا ہوا ہے, تو وہ بالکل دیکھ کے جا رہے ہوتے. تو الحمدللہ ایکسیڈنٹ کا ریشو الحمدللہ ہمارے یہاں کیا ہے, کم ہے. پھر بھی ہو رہا ہے تو یہ بدبختی کی بات ہے, ورنہ ٹرین میں ہمارے ایکسیڈنٹ کا کوئی آپشن, کیونکہ وہ جو انجن میں چلا رہا ہوتا ہے نا, وہ دیکھ کے چلا رہا ہوتا ہے ایسے کر کے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ دور تک وہ اتنا بریک کا ہے, اتنی اسپیڈ ہی نہیں ہوتی کہ بریک نہ لگے اس کی. تو وہ, لیکن ان لوگوں کے ہاں جو اسپیڈ ہے تو ٹھیک ہے, انہوں نے اپنے آپ کو ہر لحاظ سے سیو کر لیا, لیکن پھر ان کا جو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ ایکسیڈنٹ میں بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے. جہاز سب سے سیو راستہ ہے سفر کا, لیکن اگر جہاز میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تو آپ کے کباب پراٹھے بنیں گے بھائی. ایسا جنازہ بھی نہیں ملتا. وہ تو بعد میں باکس لے کے دفنا رہے ہوتے ہیں, ان میں جنازہ ونازہ تھوڑی ہوتا ہے. 1-2 چیزیں مل جاتی ہیں ڈاکٹروں کو کہ یار یہ تھوڑے لگ رہے ہیں, کچھ تھوڑے سے میچ کر رہے ہیں, تو وہ ڈال کے وہ بنا دیتے ہیں. تو یہ کیوں اللہ تعالیٰ اتنے حادثات لاتا ہے, اور پھر انسان اندر سے بھی حملہ, باہر سے بھی حملہ. تو یہ اسی لیے کہ بھائی اس دنیا سے دل نہ لگاؤ اور اللہ سے ڈرو. یہ دنیا اس سے زیادہ محبت نہ کرو. تو یہی سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا, آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض, بھلا جو ذات آسمانوں میں ہے تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے. اب جو لبرل لوگ ہوں گے وہ بولیں گے ہمیں تو ڈر نہیں لگتا, کیونکہ اس لیے ہمیں ڈر لگتا کہ ہم نے تو پورا سائنسدانوں سے تحقیقات کروا لی, بھائی اس جگہ کوئی زلزلہ آنے کا چانس تو نہیں ہے. سارے سائنسدانوں نے کہا نہیں بھائی یہ زلزلہ, یہاں تو کوئی زلزلے کا چانس نہیں ہے, تو اس لیے ہمیں ڈر نہیں لگتا. لیکن جن کی عبرت کی آنکھیں کھلی ہوں گی انہیں ڈر لگے گا. 2 وجہ سے. ایک وجہ تو یہ کہ بھائی بسا اوقات اللہ نے پچھلی بستیوں کو ہلاک کیا جن کی ہلاکت کا دور دور تک کوئی امکان نہیں تھا, لیکن جب اللہ کچھ کرنے پر آتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بچا کے دکھا دیتا ہے, اور بنی اسرائیل کو سمندر سے نکال کے بھی دکھا سکتا ہے, اور فرعون کو اسی سمندر میں غرق کر سکتا ہے. اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان چیزوں میں سائنسدانوں پر مکمل اعتماد ویسے بھی نہیں کیا جا سکتا. ایسی جگہ بھی زلزلہ آ جاتا ہے بعض دفعہ جہاں زلزلہ آنے کا کوئی چانس نہیں ہوتا. اور چلو زلزلہ نہیں آئے گا تو دوسری آفتیں تو آ سکتی ہیں نا. بعض علاقوں میں زلزلے کا چانس ہوتا ہے, باقی تباہیوں کا چانس نہیں ہوتا. لیکن اب دیکھو کراچی میں زلزلے کے چانس اتنا نہیں ہے,
کراچی کی جو زمین ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ زلزلے کا چانس یہاں پر بہت کم ہے بھی تو چھوٹے موٹے زلزلے آتے ہیں، لیکن سمندری طوفان کا یہاں بہت چانس ہے. بالا کوٹ میں سمندری طوفان کا کوئی چانس نہیں ہے مگر زلزلے کے چانسز. تو اللہ نے ایک جگہ کو ایک لحاظ سے حادثات سے بچا کے بنایا تو اس میں کوئی دوسرا امکان، بولو نا بھائی، زیادہ کر دیا، دوسرا امکان زیادہ کر دیا. ایک جگہ بالکل ہر لحاظ سے ٹھیک ہوتی ہے مگر اس میں فسادات زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں، وہاں قتل و غارت کا چانس زیادہ ہوتا ہے. کہیں نہ کہیں بے خوفی پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ سمجھو یار یہ جگہ ایسی ہے یہاں کچھ نہیں ہوگا. بھائی وہاں کوئی ایسی خطرناک وبا پھیلی ہوئی ہوگی، ایسی بیماری پھیلی ہوئی ہوگی، اس بیماری سے لوگ مر رہے ہوں گے. تو بہتر یہی ہے کہ آپ تمام حادثات سے بچنے کی تدبیریں تو اختیار کریں مگر اس پر اعتماد کر کے نہ بیٹھیں، بلکہ جو حادثات بھیجنے والا ہے اس سے دوستی لگا لیں.